अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आपको खैरियत, आफ़ियत, ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे और आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारा कोर्स तकरीबन तकमील के मराहिल में है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवीजन तो करवाएं। रिवीजन को हम उर्दू में इआदा कहते हैं, तो रिवीजन करवाया जा रहा है और ये छोटी छोटी स्लाइड्स बनाई हैं। इनको देखकर आपने अगर सही जवाबात दिए तो माशाल्लाह फिर आपकी इस कोर्स पर ग्रिप बड़ी मज़बूत है। और अगर आपके सवालात 80% से कम नंबर आपके आते हैं, यानी कि आपकी 2-3 गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और कीजिए ताकि बेहतरीन टीचर बन सकें। और हमारा तो ये कोर्स पढ़ने का मकसद यही है कि ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। अल्लाह तौफीक दे। आए देखते हैं पहली स्लाइड। बहुत आसान मायने बताने हैं। इन्ना क्या मायने हैं? सबको पता है। इन्ना बेशक, बेशक इन्ना यही पढ़ा है ना। दूसरी है स्लाइड का दूसरा लफ्ज़ अन, अलिफ नून ज़बर अन। जी अन के मायने क्या बताए? अगर, नो। अगर तो इन के मायने होते हैं इंशाअल्लाह। ये ज़बर लगा हुआ है, इसके मायने अब खुद सोचिए। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ते हैं ना, बताएं क्या बने? तर्जुमा करते हैं ना, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देती हूँ के, अन के, ये के या के, ये आपने पक्का कर लेना है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़े थोड़े फ़र्क से गलती ना हो जाए। अगला है आओ, अलिफ ज़बर वाओ, आओ। जी इसका मतलब होता है या, या। इन्ना, इन्ना आतोइना कल कौसर, बिल्कुल ये सबको आता है। इन्ना, इन बेशक, और दूसरा ना, बीच में नून अलिफ ना भी मिलाया हुआ ना इनके साथ। जी बेशक हम, इन्ना अलिफ लगाया है, इन्ना ऊपर वाला सिर्फ बेशक था, यहाँ पे वो नून अलिफ ना वाला ना मिल गया ना, तो इसलिए मतलब हो गया बेशक हम। अब ना भूलिएगा, इनको नोट कर लीजिए। इन्ना का मतलब बेशक और अलिफ लगा दिया जाए बेशक हम। अन का मतलब ये के या के, और औ का मतलब या। अगली स्लाइड देखते हैं। मैंने इशारे दिए हैं, 4 इशारे हैं, इनको ज़रा गौर से देखें और बताएं कि ये सबक कौन सा है। कमाल के हरूफ, ज़ाहिर है कमाल के हरूफ मैंने लिखा तो कमाल के हरूफ वाला सबक तो हो नहीं सकता। माजी, कौन सा सबक है जो कि हमें माजी में ले जाता है? ता फैमिली, ता फैमिली भी नहीं हो सकता ये, ठीक। पेश वाओ अलिफ, पेश वाओ अलिफ तो निशानी है किस चीज़ की? जमा की। तो अब बताएं, जमा बनती है वाओ अलिफ लगाकर, ता फैमिली और कमाल के हुरूफ, उस कमाल के हुरूफ उससे मिलाएं अगर, और फिर भी माजी रहे। हाँ, ता फैमिली तो मिलता ही माजी से। जी समझ आ रही है कि ये कौन सा सबक है? बिल्कुल, आपको आगे पीछे नहीं घुमाया मैंने, पहला ही सबक है। कौन सा? 3 ज़बर, 3 ज़बर वाला फ़ेले माजी होता है। वाओ अलिफ लगाएं तो जमा बन जाती है, ता फैमिली से भी जुड़ जाता है और कमाल के हुरूफ से भी जुड़ जाता है, और तर्जुमा हमेशा माजी में किया जाता है। जवाब 2 ज़बर 3 ज़बर। मुझे पता है बहुत सोने तो एक लम्हे में पहचान लिया होगा, बहुत ज़हीन है आप लोग, तालियां आपके लिए। ऐसी और स्लाइड्स भी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियोस में आपके लिए डाली जाएंगी। ये सिर्फ मैंने आपको तारुफ कराया है कि इस तरह अच्छे तरीके से गौर से सबक को देखें और फिर पहचानें कि ये हमने जो है वो कौन सा सबक पढ़ा था जिसकी ये निशानियां हैं। पहेलियाँ आपको बहुत पसंद आई थी, तो इसीलिए मैंने मज़ीद थोड़ी सी पहेलियाँ इस वीडियो में भी शामिल की हैं। तो चले देखते हैं, बूझो तो जाने।
سب سے پہلے میں وہ حرف جر ہوں جو ہر حدیث کے راوی کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ حرف جر ایک کو کہتے ہیں حروف جارہ، ہم نے پڑھے تھے نا، کون سے تھے؟ بینا، اندا، فی، ما، الا، الا، من ان پڑھے تھے بالکل۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا واو اور با زیر اور کاف۔ یہ ان میں سے بتائیں یہ کون سا ہے حروف جر جو ہر حدیث کے راوی کے نام کے ساتھ آتا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے ان، عین نون ان ابو ہریرہ پڑھتے ہیں نا، وہی ہے ان۔ میں ہفتے میں سے وہ ایک دن ہوں جب سب کی چھٹی ہوتی ہے، مزے کرو۔ جمعہ تو نہیں ہے، سب کی چھٹی وہ ہوتی ہے اتوار کو۔ عربی میں کیا کہتے ہیں اتوار کو؟ یوم الاحد، یوم الاحد۔ جس طرح ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ہر ایک کے ساتھ ڈے لگتا ہے، تو اس طرح عربی میں ہفتے کے دنوں کے ساتھ یوم لگتا ہے۔ ہم دونوں اداس ہیں، ہمارے دو ساتھیوں کی جمع بنتی ہے مگر ہماری نہیں بنتی۔ کون ہیں ہم؟ دونوں اداس ہیں، دو ساتھیوں کی جمع بن رہی ہے، دو کی نہیں بن رہی، مطلب ٹوٹل 4 ہیں۔ تو کون ہے؟ 4 فرد تو تا فیملی کے بھی ہیں؟ نہیں۔ 3 کے بھی ہیں؟ جی۔ 3 میں الف کی جمع نہیں بنتی، نون تو پہلے سے جمع ہے، اس کی بھی جمع نہیں بنتی۔ کس کی بنتی ہے؟ یا اور تا، ان دونوں کی جمع بنتی ہے۔ الف کی نہیں بنتی، تا کی بنتی ہے، یا کی بنتی ہے، نون کی نہیں بنتی کیونکہ وہ آلریڈی جمع ہے، اس کے ساتھ واو نون نہیں لگتا۔ ٹھیک، کیا بنا پھر اس کا مطلب؟ 3 کا تا اور یا، یہ جواب ہے۔ میرا مطلب تو یقیناً ہے، مگر جب میں لفظ سے علیحدہ ہو جاؤں تو بھی لفظ کا مطلب مکمل ہی رہتا ہے۔ مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیا؟ یہ کیسا لفظ ہے، کیسا حرف ہے؟ اس کا مطلب ہٹا دیں اگر ہم حرف سے تو پھر بھی لفظ پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے تاکیدی حرف، یعنی کہ لام زبر لا، جس کا معنی بلا شبہ، یقیناً۔ جیسے ہم نے لفی کے ساتھ لگا دیا تو فی کا مطلب لام ہٹانے کے بعد بھی فی ہی رہے گا۔ مجنون کے ساتھ لگا دیا تو لام ہٹانے کے بعد بھی مجنون مجنون ہی رہے گا۔ تو لام زبر کو ہٹائیں گے تو مطلب لفظ کا پورا ہی رہے گا، اضافی جو تاکیدی مطلب تھا وہ نکل جائے گا، وہ اضافی تھا نا، اس لیے۔ پھر آخری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش دنیا میں نہیں ہے، میں عربی گنتی کا ایک حصہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کے لیے لفظ آتا ہے ثانی، دوسرا۔ جی مزے بہت آ گئے، اب ذرا اس سلائیڈ کا ترجمہ کیجئے۔ اخرجو، اخرجو کس کی جمع ہے؟ یہ اخرجا کی۔ اخرجا مطلب اس نے نکالا، اخرجو انہوں نے نکالا۔ ٹھیک، پھر ہے اخرجا، میں نے تو اخرجا کے معنی آپ کو پہلے ہی بتا دیے۔ اس نے نکالا، وہ نکلا نہیں، خرجا ہوتا تو وہ نکلا، الف لگ گیا تو اس نے نکالا۔ پھر ہے خرجو، اب یہاں پہ الف نہیں ہے، خرجو کا مطلب کیا ہوگا؟ خرجو کے نیچے خرجا بھی ہے، خرجا مطلب ابھی بتایا، وہ نکلا، خرجو وہ نکلے۔ اخرجوہم، مانے تو اور، را نہیں، ریجوہم۔ ہاں جی، راز ری جب آ جاتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ مانگ رہے ہیں، ہم اللہ سے یا کسی سے مانگ رہے ہیں۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ہم کا مطلب انہیں نکال، اور انہیں نکال۔ اچھا جی، خرجا کا بھی ہو گیا، اخرجا، اخرجا۔ اب آپ یاد کریں، ہم نے کیا گیا والا لفظ پڑھا تھا نا، کیا گیا،
1 2 3 میتھڈ پڑھا تھا، اس کے ساتھ تھا وہ فعل ماضی کو چینج کیا تھا ہم نے. تو اخرجا کیا مطلب بنا؟ پہلے یاد کریں، ہم نے بنایا تھا کتابہ. کتابہ 3 زبر والے کو کتیبہ کر دیا تھا، تو مطلب تھا کتابہ اس نے لکھا، کتیبہ وہ لکھا گیا. ٹھیک اس طرح اخرجا اس نے نکالا، اخرجا وہ نکالا گیا. اگلا ورڈ ہے اخرجو، وہ نکالے گئے، اخرجا کی جمع ہے. پھر ہے اخرجنا. اخرجنا یہ اس کا مطلب ہوگا ہم نے، نا کا مطلب پہلے کریں، ہم نے نکالا. اخرجنا ہم نے نکالا. خرج تو، خرج تو مانے کیا ہوگا؟ یہ تو ہے تا فیملی کا، پیش لگا ہوا ہے نا. میں، خرج کا مطلب ہے خرجا. کیوں کہ تا فیملی سے مل رہا ہے، اس لیے جیم کو جزم دی گئی ہے آخری حرف کو، خرجا. ٹھیک ہے، اور آگے تو لگا دیا تو خرج تو، جیم کو ساکن کیا گیا ہے. تا فیملی کی شرط ہوتی ہے کہ جب تا فیملی کا کوئی بھی حرف 3 زبر والے سے جڑے گا تو 3 زبر والے آخری زبر کو ہٹا کر جزم دی جائے گی. خرج تو پہلے تو کا ترجمہ کریں، میں. خرجا نکلا، میں نکلا. خرج تو مطلب میں نکلا. اخرج اب را کے نیچے زیر ہے، یہ مانگا جا رہا ہے، طلب کی جا رہی ہے، اسکرو ورڈ ہے. اخرج نکال، نکال. اخرجنا ہمیں نکال، اخرجنا ہمیں نکال. را کے نیچے زیر ہے، اسی لیے یہ ایک التجا ہے، درخواست ہے، ہمیں نکال. اخرج، اخرج تو اخرج رج نہیں ہے، اب رج یہ کام ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہے زبر لگا ہوا ہے نا، تو یہ کام ہو گیا ہے. اخرج ہم نکالا، تو میں نے، ہو اسے. حرف کا ترجمہ مشکل لگتا ہے نا جب، تو اس لفظ کو توڑ توڑ کے اس کے الگ الگ حصے بنائیں، پھر اس کے بعد معنی بنائیں. اخرج تو ہو، اخرج کا مطلب کیا تھا اس کو الگ کریں. تاپش تو کا مطلب کیا ہے اور ہو کا مطلب کیا ہے؟ تو کا مطلب ہے میں. تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے جب بھی تا فیملی جڑ جاتی ہے کسی فعل سے تو تا فیملی فاعل بن جاتی ہے، کام کرنے والی بن جاتی ہے. اس کا ترجمہ سب سے پہلے میں نے نکالا، میں نے نکالا. ہو مانے اسے، کسے نکالا؟ یہ بھی جواب موجود ہے اسی لفظ میں. اخرج تو ہو، میں نے اسے نکالا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایک اور پہیلیوں کی سلائیڈ آپ کے لیے. پہلی پہیلی، میں 3 زبر والے فعل کو ڈبل بناتا ہوں، بتائیں میں کون ہوں؟ بڑا آسان سا ہے، تثنیہ پڑھا تھا نا، ڈبل شاہ. اس میں 3 زبر والے فعل کو جمع کرنے کے لیے قالا، قالا کس نے قالا کیا؟ الف نے. ڈبل بن گیا تھا، اس نے کہا، ان دونوں نے کہا، تو الف لگ جاتا ہے 3 زبر والے فعل کو ڈبل بنانے میں. اتین مجھے اپنے ساتھ دیکھ کر ڈر کے مارے اپنا مطلب حال کے بجائے ماضی میں تبدیل کر لیتا ہے، میں کون ہوں؟ اتین دیکھ کر، اب آپ سوچیں، اپنا مطلب حال کے بجائے ماضی میں تبدیل کر لیتا ہے. یہ نا فیملی کا ایک رکن ہے، آپ کو میں ہنٹ دے رہی ہوں. نا فیملی کا کلا بالکل نہیں، ماں نہیں، لا نانا. پھر کون سے بچے؟ لیسا نہیں، غیرہ نہیں، غیر بھی نہیں، تو پھر کون سا رہ گیا؟ لن، جی لن بھی نہیں. لم، لم جو ہے جب بھی آتین کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا کہ لم اپنے معنی حال کی بجائے ماضی میں لے جائے گا. لم ہم کہتے ہیں الم نشرح لکا صدرکا، کیا نہیں ہم نے کھولا؟ ہم کھولتے نہیں کہیں گے یا کھولیں گے نہیں کہیں گے، کیا نہیں ہم نے کھولا تیرے لیے تیرا سینہ. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا اس نے آپ کو یتیم
پس اس نے ٹھکانہ دیا. تو علم یوں کہا نا، تو یہ لم کی وجہ سے آتین اپنے معنی حال یا مستقبل کی بجائے کہاں لے جاتا ہے؟ جی ماضی میں لے جاتا ہے. اب آپ اگلا سوال دیکھیں کہ مجھے سیکھ کر آپ قرآن پاک کی 118 آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھ لیں گے. کون؟ الذی؟ نہیں. التی؟ پھر کون ہے یہ؟ آپ کو یاد ہے؟ واہ جی واہ. لعلہ مطلب کیا ہے؟ شاید کہ، امید ہے کہ. مجھے سیکھ کر آپ قرآن پاک کی 118 آیتوں کا ترجمہ کرنا سیکھ لیں گے، کیونکہ 118 آیتوں میں یہ استعمال ہوا ہے. پھر اگلا ہے جزم ہو یا زیر یا پھر تشدید اور زبر اکٹھے. یہ میری روانی میں سب رکاوٹ ڈالتے ہیں. میں کون ہوں بھلا؟ تو یہ ہیں اسکرو ورڈز. یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا اس میں کہ اسکرو جیسے تلفظ والے الفاظ یعنی حکم التجا طلب والے الفاظ کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں کہ ان الفاظ کو پڑھتے وقت روانی نہیں ہوگی، یعنی جزم والے حرف پر جھٹکا رہے گا، یعنی رکنا پڑے گا. اور کس وجہ سے ہوگا جھٹکا؟ نمبر 1 دوسرے اور آخری حرف پر جزم، ٹھیک. اور پھر تشدید اور زیر تشدید اور زبر اور زیر کی وجہ سے جھٹکا رہے گا. اچھا، زیر ہو یا زبر، مجھے ہمیشہ زیر ہی دی جاتی ہے، مجھے یہی صورت پیش آتی ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زیر زبر پیش. کیا ہے یہ؟ زیر ہو یا زبر، اس کو زیر ہی رکھا جاتا ہے. اچھا، یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ الف ہے جس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور ہم لفظ کے تیسرے حرف کو، اس کی حرکت کو دیکھ کر الف پر حرکت لگاتے ہیں، اور حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں اس کو. اور وہ تیسرے حرف پر اگر زبر ہوگا تو بھی الف کے نیچے زیر آئے گی، اور تیسرے حرف پر اگر زیر ہوگی تو بھی زیر آئے گی، اور اگر پیش ہوگی تو پیش ہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ساری باتیں آپ کو دھیان سے دیکھیں تو نظر آتی ہیں. زیر ہو یا زبر، مجھے ہمیشہ زیر ہی دی جاتی ہے، اور مجھے یہی صورت پیش آتی ہے. پیش آتی ہے سے پیش بھی سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، اچھی دلچسپ تھی نا یہ پہیلیاں. امید ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا ان کے بارے میں. جو باریکیاں تھیں وہ بھی بتانے کی میں نے آپ کو کوشش کی ہیں. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب پہیلی کو بوجھنے بیٹھتے ہیں نا تو ساری باتیں آپ کے ذہن میں ریوائز ہو جاتی ہیں جو کہ آپ نے اس چیز کے لیے پڑھی ہیں. تو یہی میرا مقصد ہے کہ آپ اس طرح دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتے رہیں اور کسی صورت بھی بھولیں نہیں بس. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی اور پہیلیوں کے ساتھ اور پیاری پیاری سلائیڈز کے ساتھ میں پھر حاضر ہونے والی ہوں جلد. جب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.